میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل تم نے کی دشمنی، ہم نے کی دوستی،
کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا کیا تمہیں مل گیا کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا گیا نصیب و شہنشاہی کونین سے صاحب قرب کعبہ قوسین سے تم نے کی دشمنی ہم نے کی دوستی کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا گیا اے میری قوم کے زاہدوں عالموں نخوت زہد و دانش بری چیز ہے اے میری قوم کے زاہدوں عالموں نخوت زہد و دانش بری چیز ہے کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں کس سبب سے عزازیل مارا کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں کس سبب سے عزازیل مارا گیا کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں اس سبب سے عزازیل مارا گیا دوستو وہ بھی مرنا ہے مرنا کوئی دوستو وہ بھی مرنا کوئی رشک کرتی ہو جس موت پر زندگی دوستو وہ بھی مرنا ہے مرنا کوئی رشک کرتی ہو جس موت پر زندگی خاک طیبہ میں میرے عناصر ملے عرش پر میری قسمت کا خاک طیبہ میں میرے عناصر ملے عرش پر میری قسمت کا تارا خاک طیبہ میں پھر ملے ان کے پوچھے میں مر کر یہ ظاہر ہوا مر کے طیبہ میں اختر یہ ظاہر ہوا مر کے طیبہ میں اختر یہ ظاہر ہوا کچھ نہیں فرش سے عرش کا فاصلہ مر کے طیبہ میں اختر یہ ظاہر ہوا کچھ نہیں فرش سے عرش کا فاصلہ لے لیا گود میں رفعت عرش میں قبر میں جس گھڑی میں اتارا گیا قبر میں جس گھڑی میں اتارا گیا اگر خاموش ہو میں تو تمہیں سب کچھ ہے کچھ کہا تو تیرا افسوس ہو گیا دور آ جائے رسالت و رسالت میں حضور شریف کرانے کی ایک بار تلاوت سے ان کو مشرف کیا ہے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہر رات کے تعلق سے میں کوئی تفصیلی بیان پیش کر سکوں گا چند باتوں کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے اس سورہ مبارکہ کی ایک سب سے بڑی خصوصیت تھی سبحان اللہ عجیب اس میں 9 آیتیں ہیں 3 آیت جو ہے دعوت اور 3 آیت دلیل اور 3 اسی کی مناسبت سے نصیحت اور نصیحت ویسے کلام کو بڑے اہتمام سے شروع کیا گیا اور ہم نے قسم کیا کرنا ہے وقت و خواب گئے نہیں جا سکتا جب کو تشریف طرف کی وقت دعا سے کیا بہت بول رہے تھے مگر میں اس سے آگے بڑھ کر کے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ جتنا وقت اسی میں بات کسی نہ کسی حد تک مکمل ہو جائے پہلا دعویٰ کیا ہے ما ودعك ربك وما قلى محبوب تمہیں تمہارے رب نے نہیں چھوڑا میں نے تو سیدھا ترجمہ اور نہ ناراض ہوا ابھی سیدھا ترجمے کر گیا نہیں چھوڑا والله والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى أصلا ما يتشافي وصل بالعافية
पर्दा डाले, तुम्हारे रब ने तुम्हें नहीं छोड़ा। और महबूब ये ख्याल करना भी सही नहीं कि आगे जाके छोड़ गए, आने वाली घड़ी तो पिछली घड़ी से बेहतर होगी, तो छोड़ने का सवाल क्या? और महबूब छोड़ने की तो बात पीछे रखो, अगर 100 करोड़ को बता गरीब में तुम्हारा इतना देगा कि तू राजी हो जाए, तू राजी हो जाएगा। रब कहता है बंदे तू राजी हो जाएगा। वैसे एक रसूल की आवाज कुरान में महफूज है, अजीब तो इन्हीं कहा बेलता होगा। हज़रत करीम कहते हैं क्या खुदा तेरी बारगाह में बहुजरत में हाजिर हुआ ताकि तू राजी हो। हज़रत करीम कहते हैं ताकि तू राजी हो जा, और खुदा हबीब से कहता है इतना दूंगा कि तू राजी हो जा। तो बात चल रही थी दावा दलील की, तो पहला दावा क्या? मां बता कहा तो कमा कला, रब ने नहीं छोड़ा। दलील मुझे जीत कर यतीमन पाओ, अभी हम सिर्फ लफ्जी तर्जुमे की तरफ या उसकी दूसरे निकाल की तरफ नहीं जाना चाहते हैं ताकि सिलसिले का हम मजबूत रहे। क्या हमने तुझे नहीं पाया यतीम को ठिकाना दिया? तो छोड़ना होगा तो ठिकाना नहीं। और मैं को हमने तुझे इसीलिए ठिकाना दिया है कि तू सारे यतीमों का ठिकाना बन जाए। मुझे यतीमों का ठिकाना बनना तो नसीया अमर यतीम फला रखा, उसकी मुनासिबत से नसीहत अमर यतीमा फला रखा। दोस्तों यतीमों के साथ तो सभी की हमदर्दी है, और नबी ने यतीमों के ताल्लुक से बहुत कुछ इरशाद फरमाया, बहुत ही सवाब और अजर की बात की, मगर लोगों की समझ में नहीं आया कि यतीमों के लिए कोई हमदर्दी का काम कर देना चाहिए। तो जगह जगह यतीम खाने बनाए गए, यतीम खाने, और सोचा गया कि हमने काम कर दिया यतीम खाना बना करके, मगर ये नहीं सोचा, मैं नहीं कहता ये अजर का काम नहीं है, वो भी अजर का काम है, कुछ नीचे तो कुछ देकर हो, मगर आपने ये सोचा कि यतीम खाने में बच्चे को आपने पहुंचा के सहारा तो दिया, मगर यतीमी का तस्वुर मिटने नहीं पाया, यतीमी का तस्वुर मिटने नहीं पाया। मगर ये रसूल ने जब यतीमी को सहारा दिया तो हसन हुसैन के बराबर में चला गया। किसी यतीम खाने में पहुंचाना है, किसी यतीम को कांधे पे बिठाना है, किसी यतीम को किसी महफूज जगह पर लगाना है, तो किसी यतीम को अपना बेटा बना देना है। यतीम जब तक अपने माँ बाप को न भूले, हमने कोई काम नहीं किया, हमने कोई काम नहीं किया। वो तुम्हें इसीलिए हमने ठिकाना दिया कि तुम ठिकाना बन जाओ। पहला दावा, पहली दलील, पहली नसीहत। दूसरा दावा वल्लाती खैरुल लहुम मिनल ऊला, अल्लाह की आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर। दलील वजदक दौलन फहरा, दाल के मानव में भी लोग वो देखा है, दाल के मानव में लोग वो देखे, इसलिए मैं लोग सीधे मैं मानव नहीं बता, सिर्फ दाल कारण करो, जब मानव बताने का वक्त आएगा तो पेश करो। हमने तुझे दाल पाया पहला थी, तो आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी।
کرنے والا سائل کسے کہتے ہیں؟ اور یہاں مطلق ہے کہاں کا سائل؟ دنیا کا سائل، آخرت کا سائل، جنت کا سائل، نجات کا سائل، آخرت کا سائل، دنیا کی بہتری کا سائل، آخرت کی کامیابی کا سائل قرآن نے مطلق رکھا ہے تو بندے کو مقید کرنے کا حق نہیں۔ اگر کسی ایک سائل کے لیے گنجائش ہوتی تو اس کا نام لے لیا جاتا، مگر کوئی بھی سائل ہو، کیسا بھی سائل ہو، جھلکنا نہیں تو سرکار نے اپنے سائل کو کبھی نہیں چھڑکا۔ اچھا یہاں سے ہمارے حوصلے بڑھ گئے کہ دنیا جھلک دے گی مگر نبی نہیں جھلکے گا۔ دنیا جھلک دے گی اس لیے کہ نبی کو تو حکم الہی مل چکا۔ تم کیسا بھی سوال کرو نبی چھڑکنے والے نہیں ہیں، نبی تمہیں مایوس کرنے والے نہیں ہیں، جیسا بھی۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ آئی کہ سوال کرنا یہ شرک نہیں ہے، نبی سے سوال کرنا، نبی سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو خدا یہ کہتا کہ کوئی سائل ہے تو کر دینا، کوئی سائل ہے تو بھر دینا، نہیں کیا، بلکہ نہیں حوصلہ افزائی سائلوں کی ہو رہی، سائلوں کی حوصلہ افزائی۔ اور کوئی بھی سائل ہو وہ صرف یہ نہیں کہ انسان ہو تو کائنات کے رسول ہو تو کائنات کا جو ذرہ جو سوال کرے سنو، کسی کو مایوس نہ کرو، کسی کو یہاں پر ایک واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ سرکار نے اس کا اتنا لحاظ فرمایا، کسی سائل کو چھڑکا ہی نہیں۔ حالانکہ لوگ ایک حدیث کہا کرتے ہیں اور بہت ہی شور و زور کے ساتھ اور بڑا اچھا مل گئی حدیث، مل گئی مل گئی حدیث کیا رسول کو علم نہیں، بڑی محنت کر کے مل گئی۔ اور قرآن میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ غیب کی بات بتانے میں وکیل نہیں، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، مگر حدیث مل گئی۔ اور حدیث کیا مل گئی؟ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث، حضور موزہ پہنے، بہت مشہور، بار بار آپ سنتے ہیں، اسی لیے میں واقعہ نگاری نہیں کرتا، اشارہ کر دیتا ہوں۔ موزہ نشان سرکار نے اس کو ملایا اور نہیں فرمایا، پہننا چاہتے ہیں، اوپر سے ایک چیل آئی لے کے اڑ گئی، اوپر سے گرایا چلا سانپ، بس حدیث ہو گئی اوپر، اور بیوقوفوں نے یہی نہیں سوچا کہ جس حدیث سے تو رسول کی بیلمی ثابت کر رہا کہ رسول کو پتا نہیں، رسول کو پتا نہیں، مجھے یہ بتا دے چیل کو کیسے پتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں ہے اسے پتا نہیں، جس کے ہاتھ میں ہے اسے پتا نہیں، جو اوپر پرواز کر رہی ہے اس کو کیسے پتا چل رہا، اس کو کیسے پتا چل رہا؟ ارے تجھے حیرت ہے، تعجب کی بات ہے کہ رسول کے علم کی نفی کرتا ہے اور چیل کے لیے جو غیب ثابت کرتا ہے، چیل کے لیے جو غیب ثابت کرتا ہے، تو نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے یا چیل کا؟ کلمہ پڑھو رسول کا، کلمہ پڑھو رسول کا، علم غیب ثابت کرو چیل۔ مولانا روم نے تو مسئلہ حل کر دیا تھا کہ جب چیل اٹھتی ہوئی جا رہی تھی تو سرکار کے سر مبارک سے جو انوار کا سلسلہ عرش مولا سے اس کا چھینٹا پڑا پر کیسے تو اس نے سوچا کہ ہمارے لیے رسول اللہم سیدنا جعل منی رسول اللہ الا مرد الجن والانس، دنیا کی ہر چیز مجھے اللہ کا رسول جانتی ہے، یہ سرکش انسان نہیں مانتا، یہ سرکش جن۔ اس نے سوچا حکومت کا موقع، حالانکہ چیز جانتی تھی کہ جو اس کے اندر اس کے لیے رسول، اس کے لیے رسول ہے، مگر وہ موزی چیز تھی، بہانا اچھا تھا، خدمت کا بہانا اچھا تھا، آیا لے کے اڑ گئی، مگر تم نے نہیں سوچا، نہیں سوچا، اڑ گئی۔ تم کبھی ایسا تجربہ کرو، اپنے موزے میں سانپ لے کے کھڑے ہو جاؤ، دیکھیں سانپ کا کون سی چیز آتی ہے، جس حدیث سے نبی کی عظمت ظاہر ہو رہی ہو، جس حدیث سے نبی کا اختیار ظاہر ہو رہا، ذرا ساتھ یاد کرتے، جس حدیث
حدیث سے نبی کا کیا طے ہو رہا؟ اب سوال یہ رہا کہ نبی کو پتا کیسے چلا؟ تو میں بتاتا ہوں، نبی کو پتا چلا غلط ہے تو کہہ دو کہ نبی کو نہیں معلوم، معلوم ہوا۔ اس لیے ایک بات بتاؤ، میرے موزے میں سانپ آ جائے میں نہ دیکھوں ایسا ہو سکتا، مگر جب اٹھاؤں گا تو وزن کا معلوم پتا چلے گا کہ سانپ کسی مچھر کا نام ہے، سانپ کسی مکھی کا نام ہے، سانپ کسی اس کا کوئی وزن ہوگا تو پتا تو چلے گا کہ کوئی وزن والی چیز ہے۔ تو نبی جانتے تھے اس میں کیا ہے، مگر یہ بھی جانتے تھے کیوں ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ کیوں ہے۔ اس لیے یہ سانپ بھی بچا کے آیا تھا، عاشقوں سے اپنے کو چھپا کے آیا تھا، بچا کے آیا تھا، عاشقوں سے اپنے کو چھپا کر آیا تھا۔ ایک تو وہ بھی سانپ تھا جو ہمارے سور میں نبی کا انتظار کر رہا تھا، اس کے مصطفیٰ کو جذبہ لیے ہوئے اور بہت سارے سوراخ بنا ڈالے تھے کہ نبی آئیں گے تو کوئی بھی سوراخ کو سانپ ملے گا، ہم اندر چلے جائیں گے، مگر وہ سانپ عاشق اس لیے محروم ہو گیا کہ ایک عاشق ساتھ لے رکھا، ایک عاشق ساتھ لے رکھا، اس نے سارے دروازوں کو بند کیا اور جو ایک کھلا رہا وہاں انگوٹھا دے دیا، اب دو عاشقوں پر ٹکرا ہوا، ایک کامیاب ہو گیا، ایک محروم رہ گیا۔ ہو سکتا ہے اس سانپ نے بھی سوچا ہو کہ عاشقوں کی نظر میں نہ ہو، عاشقوں کی نظر میں نہ ہو، یہ نبی کا عشق کے لیے نبی کے موزے میں چلا گیا، اور نبی کو پتا تھا مگر نبی نے نہیں کہا، اپنے عاشقوں کو یہ نہیں کہا۔ اگر سرکار اپنے عاشقوں کو جھڑک دیں گے بڑا کون دے گا؟ ان کو تمہیں جواب مسائلہ تھوڑی تھوڑی جھڑک دکھاتے ہوئے میں چل رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جناب والا آگے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ دعویٰ اور غریب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ دلیل ہے۔ نصیحت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، اپنے رب کی نعمتوں۔ اب ہر آیتوں کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ تو بہت مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ اعتراض کیا تھا کافر نے اور جواب خدا نے۔ ایک بات کا پورے قرآن کریم میں اس بات کا الزام فرمایا گیا ہے، یہ نبی کے دشمنوں نے جب نبی کی گستاخی کی تو نبی نے جواب دیا، کہیں نہیں، خدا نے جواب دیا۔ کسی نے نبی کو کہا اب تک، نبی خاموش ہے، خدا نے سورہ کوثر نازل کر دیا۔ کسی نے نبی کو کہا مجنون، سرکار خاموش ہے، قرآن نے جواب دے دیا۔ تو قرآن نے اہتمام کیا مگر جواب دینے میں ایک اہتمام نہیں کیا، جس نے اعتراض کیا اس کو مخاطب نہیں بنایا، جس کو سمجھانا ہے، جس کو بتانا اس کو مخاطب نہیں بنایا، مخاطب بنایا رسول۔ ہر جگہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، رسول نے کب کہا تک مجھے رب نے چھوڑا؟ رسول سے خطاب بھی کیا کرو؟ رسول نے کب کہا کہ مجھے کوثر نہیں ملی جب میں اپنا رسول کا خطاب؟ اور صرف یہی نہیں، میں تو جگہ جگہ یہ دیکھتا ہوں کہ رسول کے صفات جہاں جہاں بیان ہوئے مخاطب رسول اکثر و بیشتر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ تو کیا رسول کو نہیں پتا تھا ہم مرسلین سے؟ سنانا ہے دوسروں کو، کہتے ہیں لست مرسلا، سنانا ان کو خطاب رسول سے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ خطاب اوصاف بھی رسول کی، مخاطب بھی رسول۔ اور ایک جگہ اور بھی
یا ایھا الذین ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اس کلام کی خوبی ہے کہ جہاں تک رسول کے صفات کا ذکر تھا مخاطب رسول ہی، اور جیسے ہی ایمان کی بات آئی خطاب کا رخ مڑ گیا. جیسے ایمان کی بات آئی تاکہ یہ لوگ تم مانو، تم تعظیم و توقیر کرو، تم عبادت کرو. جہاں تک ایمان اور عبادت کی بات آئی رخ مڑ گیا. اور جہاں تک صفات رسول کی بات تھی مخاطب رسول، مخاطب رسول، اہتمام دیکھو، رسول کی عظمت دیکھو، رسول کی عظمت دیکھو، اہتمام خداوندی دیکھو. بات یہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ علیم و خبیر ہے. اے محبوب، ہم نے ان کو ایمان کی دعوت دی، ان کے بعد سے انکار کر دیا. ہم نے تیرے تعظیم کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا. ہم نے عبادت کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا. ہم دعوت دیتے جا رہے ہیں مگر یہ بد نصیب انکار کرتے جا رہے ہیں. تیرے صفات کا بیان ہم سے نہ کریں، تیرے کمالات کا ذکر ہم سے نہ کریں، لیکن انکار کر رہے، انکار کر رہے. ہم مخاطب اسی کو بنائیں گے جب سے انکار کا انکار نہیں کرو. صاحب کے ہاتھ رکھتے چلے جائیں، ہاتھ رکھ ماں بندہ ربک وما خلق وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور آپ کا اس کے تو کوئی معنی، اس کی 6 تفسیریں ہو سکتی اس آیت کریمہ. ایک تو یہی سرکار سے خطاب کی ہے کہ اے محبوب آپ کی آخرت دنیا سے بہتر. کیوں؟ دنیا میں کچھ ایسے ہیں جو تم کو مانتے، کچھ ایسے ہیں جو انکار کرتے، کچھ ایسے ہیں جو تیرے قدر میں سر قربان، کچھ ایسے ہیں جو آپ کاٹے جاتے. اے محبوب اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں مگر آخرت کے لیے عالم ہوگا کوئی برائی کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی برائی کرنے والا نہیں ہوگا. سب تیری عظمتوں کو دیکھتے ہوں گے. کسی موقع پر میں جب پہنچتا ہوں تو پوچھ لیتا ہوں کہ قیامت کی ضرورت کیا ہے، قیامت کی ضرورت کیا ہے. اگر آپ نے یہ کہا کہ حساب کتاب کے لیے، حساب کتاب کے لیے تو میں پوچھوں گا حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ خدا علیم و خبیر ہے، عالم الغیب والشہادہ. لکھنا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے کہ تو لکھنے والی بھی لگے. بات روز کی روز خدا تک پہنچ رہی ہے. اس کے بعد کیا ضرورت ہے حساب کتاب کی؟ خدا جسے چاہے اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دے، اور جسے چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے. کوئی دم مارنے والا، کوئی دم مارنے والا اگر بغیر حساب کے خدا جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے تو وہاں جا کر وہ اشرائی کریں گے انقلاب زندہ باد، حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا، انقلاب زندہ باد، حساب نہیں لیا جہنم میں. ہے دم مارنے کی کیا ضرورت ہے حساب و کتاب کی؟ جب تم یہ کہو گے تو رحمت خداوندی آواز دے گی. محبوب کو مخاطب، اے محبوب اگر یہ قیامت کا دن نہیں ہوا تو یہ تو ہو جائے گا کہ جنتی جنت میں چلا جائے، جہنمی جہنم میں چلا جائے. مگر اے محبوب اس قیامت کے میدان میں تیرے ہاتھ میں لوائے ہم کون دیکھے گا؟ گنہگاروں کو سہارا دیتا ہوا کون دیکھے گا؟ میزان پر سنبھالتا ہوا کون دیکھے گا؟ اے محبوب یہ جو کانفرنس ہے جس میں اولین بھی ہیں، آخرین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، موحدین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، مخلصین بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں. اس کانفرنس کی صرف اس لیے ضرورت تھی کہ ایک ہی سان، ایک ہی نظر سے سب دیکھ لے. جہنم میں جانے سے پہلے سمجھ لے کہ ہم نے کس سے دشمنی کی تھی، ہم نے کس سے دشمنی کی تھی. اور جنت میں پہنچنے سے پہلے سمجھ لے ہم نے کس سے محبت کی.
بعد ایک جسم مشرقہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ محبوب آخرت کی شان محبوبیت ہے. یہاں شان محمدیت ہے, وہاں شان محبوبیت ہے, وہاں شان محبوبیت ہے. تو محبوب تمہاری آخرت دنیا سے بہتر. دوسرا یہ محبوب تیرے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر. تیرے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر. اور آپ اچھی سمجھ رہے ہیں جب کوئی نیکی کی راہ دکھاتا ہے, جو خیر کی دعوت دیتا ہے, اس خیر پر جو چلے, اس پر جو چلتا ہے قیامت سب کا اجر کس کو ملے گا؟ جس نے ہدایت کی. سب سے پہلا جو مرشد ہے, سب سے پہلا جو ہادی ہے, اس کو ملے گا. اب آپ سوچ لیجیے جیسے جیسے زمانہ گزر جائے گا رسول کے کلمہ پڑھنے والے پڑھتے ہی چلے جائیں گے تو امت کے سارے ثواب سارے اجر کئی گنا زیادہ ہوگا, کئی گنا زیادہ ہوگا. اس لیے کہ آپ جو نیکی کرتے ہیں آپ کے مرشد کو اس کا دگنا ملتا ہے, اور اس کے مرشد کو اس کا دگنا ملتا ہے, اور اس کے مرشد کو اس کا دگنا ملتا ہے. تو وہ دگنے والا حساب بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. حساب لگاؤ تو کوئی گنتی نہیں بتائی جا سکے. کیا سرکار کی نیکیاں تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں, اور معرفت کے درجات کو وہ طے کرتے ہی چلے جا رہے ہیں, اور کوئی درجہ ابھی ختم نہیں ہوا. وہاں تک بھی جانے کے بعد معرفت کے درجات ختم ہو بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ معرفت الہی کے درجے غیر متناہی, اس کی امتحان ہے. تو جب وہ غیر متناہی تو سرکار کا سفر اس کی بڑی ہے. سرکار کا سفر کوئی پہلے سرکار ٹھہرے تو منزل کا پتہ چلے, جب ٹھہرنے کا کوئی وقت ہی نہیں تو آخری منزل کون بتائے؟ ارے میں آپ سے پوچھوں میں نے کتنے گھنٹے تقریر کی تو آپ کہیں گے ارے پہلے ختم تو کر, ابھی چل رہی ہے. جب چل رہی ہے تو چلتے ہوئے کی آخری منزل نہیں بتائی جاتی, چلتے ہوئے بھی آخری منزل نہیں بتائی جاتی. تو نہ معرفت کی منزلیں ختم ہوگی, نہ رسول کا سفر ختم ہوگا, نہ کسی کو رسول کی آخری منزل کا پتہ چلے گا. یہ تو دوسری تفسیر کی روشنی مختصر سی عرض ہے. اور اس کے بعد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آپ یہ آخری وہ مثال سے پہلے بنے, پہلے سے بہتر, پہلے سے وہ آخری پہلے سے بہتر. آپ جانتے ہیں جو اس وقت رسول کو اطمینان حاصل ہوا اس سے پہلے نہیں. کیوں آخری گھڑی کا منظر آپ دیکھیں, سرکار امت کے لیے ہمیشہ بے چین ہے, امت کے لیے بے چین ہے. آخری گھڑی جو اسم دے دیا سرکار, نبی نے اسم دیا, بغیر نبی کے اسم کی ہفتے ملک موت نبی کی روح نہیں نکالی, دیکھ لیا ہفتے ملک موت روح نکال ہے. اور بے چینی کی کیفیت, بے چینی کی کیفیت حضرت جبریل حاصل, حضرت جبریل بھی حاصل, رب تبارک و تعالی حضرت جبریل کے ذریعہ حضرت جبریل کے ذریعہ حکمت کو ظاہر کرنے کے. جبریل پوچھو تو یہ محبوب کو بے چینی جو کہا مجھے امت کا خیال آ, امت کا خیال تو کہا جبریل سناؤ تمہارا امت کی اگر مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے گا میں معاف کروں گا, مگر بے چینی نہیں جاتا. یہ جبریل کسی کو کیا پتا 1 سال میری موت ہو جائے, کسی کہیں ایسا نہ ہوگا اگر توبہ ہی چلا جائے تو کیا ہوگا. پھر ہوا جبریل سناؤ 40 روز پہلے بھی اگر توبہ میں معاف کروں گا. کہا جبریل کہا سنا دو اگر وہ 24 گھنٹے پہلے 1 دن رات پہلے توبہ کر رہے کوئی معاف. جبریل ابھی سکون دی سنا دو مرنے سے پہلے تو موت کی کیفیت تاریخ ہونے سے پہلے اگر توبہ کر لے گا جب بھی معاف کر دوں گا, جب بھی معاف کر دوں گا.
معاملہ میری حوالے ہو گیا ہے، میری حوالے ہو گیا ہے، اب میں مطمئن ہو گیا، اور اس کے بعد ذرا سا اور آگے بڑھتے چلے گئے، بلا اللہ تو خیر لک من الاولی، یہ تو تین تفسیر وہ ہے جو ذات رسول سے متعلق ہے، مگر وہاں پر بلا الآخرۃ خیر لک من الاولی، لام یہاں تعلیل، بلا الآخرۃ خیر لک، آخرت بہتر ہے آپ کی وجہ سے دنیا سے، آخرت بہتر ہے آپ کی وجہ سے، یہ تیرے جو چاہنے والے ہیں، یہ تیرے جو شاہ ہیں، جو تیرے ماننے والے ہیں، ان کی آخرت دنیا سے بہتر ہے آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ان کی آخرت دنیا سے بہتر۔ اچھا جناب، پھر وہی تعلیم کا مان کہ یہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں، جو آپ کے ماننے والے، ان کے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے آپ کی وجہ سے، آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر، ان کے جو درجات اور جو ان کے مناقب و کمالات ہیں، یہ کس کے لیے؟ آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے۔ چلو بات ہے اولیاء کرام میں حاضری دے سفری طور پر پوچھیں، غوث جیلانی سے پوچھیں، خواجہ میری سے پوچھیں، آقائے نقشبند سے پوچھیں، مولائے سمرورد سے پوچھیں، داتا گنج بخش سے پوچھیں، ان بزرگان دین سے پوچھیں، یہ جو آپ کی چمک دمک ہے، یہ آپ کا جو عروج ہے، یہ آپ کی جو بلندیاں ہیں، یہ آپ کے جو فضائل ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ غوثیت کی منصب پر کس نے بٹھایا؟ خواجگی کا تاج کس نے پلایا؟ وہ کون ہے جس نے سارے عالم کا داتا بنایا؟ وہ کون ہے جس نے اس مقام پر پہنچایا؟ تو پھر سارے ولیوں کی زبان ایک ہوگی کہ ذو سے اس خورشید کے اختر میرا تابندہ ہے، ذو سے اس خورشید کے اختر میرا تابندہ ہے، چاندنی جس کے غبارے راہ سے شرمندہ ہے، چاندنی جس کے غبارے راہ سے شرمندہ ہے، یہ سب کہیں گے کہ یہ چمک تو خورشید مدینہ کی ہے، یہ چمک تو خورشید رسالت کی ہے، چمک اس سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے سب آنے والے، اللہ کی تو خیر لک من الاولی۔ اور اس کی چھٹی تفسیر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت کے لیے آپ کی وجہ سے ہر مومن کی آخری گھڑی پہلے سے بہتر، آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں صرف ایک واقعہ سنا دوں، تفسیر روح البیان میں اس خواب کا ذکر ہے، کسی نے سرکار کو خواب میں زیارت کی اور سوال کر لیا، سرکار نے فرمایا کہ مومن کی روح ایسا نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل، یہ جیسے آٹے سے باہر کوئی تکلیف، آٹے کو کوئی تکلیف یا خوشبو سے پھول سے خوشبو نکل جائے تو کتنی سہولت۔ سائل نے عرض کیا کہ حضور نظر کی کیفیت تو بہت ہی شدت کے ساتھ بیان کی گئی ہے قرآن کی آیتوں میں، بہت شدت، اور اس کی جو توضیح کی گئی قصہ ناقابل برداشت، جیسے کہ یوں سمجھے تھوڑی دیر تقریب فن کے لیے کہ کسی بکول کے کانٹے پر بھیگا کر کوئی ہلکی چادر ڈال کر کھینچ لو اور ایسا لگے گا جیسے جسم سے بکول کے کانٹے کھینچے جا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ پھول سے خوشبو نکل جاتی، پھول سے خوشبو۔ سرکار کہتے اس کا جواب سورہ یوسف سے تلاش کرو، اس کا جواب سورہ یوسف سے تلاش کرو، اور جب سورہ یوسف پر اس نے غور کیا تو سمجھ میں بات آ گئی۔ واقعہ مشہور ہے، حضرت یوسف، حضرت زلیخا نے عورتوں کو جمع کیا، ایک ہاتھ میں پھل دیا، وہ لیموں یا کوئی بھی پھل، ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چھری دی، ایسے وقت میں حضرت یوسف وہ آواز کی بلایا، جیسے ہی جمال یوسفی کے حجاب اور بدمعاشی کا یہ عالم ہوا،
ایسا ہوا کہ کہا تھا کہ پھل کاٹو انگلیاں کاٹو اور انگلیاں کٹ گئے انہیں پتا نہیں چلا انگلیاں کٹ گئے انہیں پتا نہیں چلا اس لیے کہ پتا چلانے والی چیز حواس ہے اور جو حواسی کو ہو جائے پتا چلنے والی چیز عقل و ہوش ہے جب عقل و ہوشی گم ہو جائے تو جمال یوسفی نے جب عقل و ہوش گم ہو گیا تو انگلی کٹ گئی مگر کٹنے سے تکلیف ہوتی ہے تکلیف محسوس نہیں ہوئی درد ہوتا ہے درد کا پتہ نہیں چلا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ درد ہے محسوس نہیں تکلیف ہے خبر نہیں ہے اس لیے کہ خبر کیوں نہیں ہے حواس گم ہو گئے جمال یوسفی نے گویا نبی کو سمجھ دیتے ہیں کہ جب مومن کامل کی روح نکلنے والی ہوگی تو جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا نگاہوں کے سامنے ہوگا وہ صحابہ اس نے محبت کی ہو جائے وہ صحابہ اس نے محبت کی ہو جائے روح نکل جائے گی پتہ نہیں چلے گا روح نکل جائے پتہ نہیں چلے گا درد ہوگا محسوس نہیں ہوگا تکلیف ہوگی معلوم نہیں ہوگی تو باقی اب یہ کہنا تو صحیح ہے کہ آپ کی آنے والی گھڑی ہے آنے والی گھڑی ہے مومن کامل کے لیے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر رسم یوٹی کا رب کو پتہ رہا کسی یتیم اب اس سلسلے میں جو مختلف ترجمے کیے گئے ہیں علم جیب کے یتیم فآبا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى حضرت الشیخ عبداللہ محدث کے ذریعے تو اتنا صحیح ترجمہ کر دیا اتنا آسان کر دیا کہ سمجھنا آسان ہو گیا علم یجد کے یتیما فآبا ترجمہ ایسا ہے کہ دلائل اس کی پشت پناہی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو اصل میں بات یہ ہے جس میں رعایت سجا جس کو کہتے ہیں اس کو شاعری کی زبان میں قافیہ بندی کہتے ہیں اور عربی اور نثر اس کو سجا کہتے ہیں اصل میں ارشاد یہ علم یجد کا یتیما فآبا علم یجد کا فآبا یتیما ووجدك فهداك ضالا ووجدك فأغناك عيلا مگر چونکہ رعایت سجا مقصود تھی اس لیے جو مفعول کو مقدم کر دیا گیا کیا مطلب علم یہ کا کیا میں نے تجھے نہیں پایا تو تیرے ذریعہ یتیموں کو ٹھکانا دے اور پایا ہم نے تجھے فہدا ضالا تو تیرے ذریعہ گمراہوں کو ہدایت دی تو ہم نے تجھے پایا تیرے ذریعہ محتاجوں کو غنی کر بولو رسول نے یتیموں کو ٹھکانا نہیں دیا کیا گمراہوں کو راستہ نہیں دکھایا کیا محتاجوں کو غنی نہیں کر دیا تو جو کیا وہ ترجمہ کرو ایسا کام نہیں کیا آیت کا وہ ترجمہ کرو جو زندگی میں مطابق ہو جائے مگر آپ اگر اسی انداز کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو علم یجد کا یتیما یتیم یتیم کے معنی کیا ہے یتیم کسے کہتے ہیں جس کا باپ نہیں یہ ہے ہاں ہاں جس کا باپ نہیں ہے باپ کا سایہ میں بتاؤں یتیم کی دو قسمیں ہیں ہمارے یہاں مشہور وہی یتیم ہے یتیم کا لفظ لیا اور لیا ایک ہے رجل یتیم اور ایک ہے در یتیم
رجل یتیم کا وہ معنی کیا ہوتا ہے؟ مرد یتیم. ایک ہے مرد یتیم. تو رجل یتیم کا ہے یا طفل یتیم کہہ دیجیے. رجل کو تو بالغ کو کہتے ہیں, تو طفل یتیم. اور ایک ہے در یتیم. تو طفل یتیم وہ ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ, اور در یتیم وہ ہے کہ صدف کائنات میں جس کی نظیر نہ ہو. صدف کائنات میں جس کی نظیر نہ ہو. آپ کو اس میں طفل یتیم کا لفظ نہیں ہے, اس میں طفل یتیم کا لفظ نہیں ہے. تو دونوں معنی کی گنجائش ہو گئی. ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے محبوب ہم نے تجھے صدف کائنات میں در یتیم پایا, در یتیم پایا. تو اپنے بالگاہ میں خود سے اٹھ کر کہتے ہیں کس کو محتاج, مگر نہیں آئل اپنے عیال والا. آئل کہتے ہیں کس کو عیال والا. یہاں ایک محبوب نے تجھے عیال والا پایا تو غنی پڑ گیا. عیال والا کثیر العیال حاصل کیا ہوا؟ اے محبوب نے تجھے کثیر العیال پایا. کثیر العیال چونکہ عیال اپنے مربی کی محتاج ہوتی, اسی حساب سے اس کو عیال کہتے ہیں. اسی حساب سے عیال. تو ہم نے تجھے کثیر العیال پایا, غنی کر دیا. حالانکہ آپ جائیے خانے نبوت کی تلاشی لیجیے, کتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر. امام حسن, امام حسین, حضرت علی, حضرت زہرا, ازواج مطہرہ, کتنے کثیر. کیا کسی کو کثیر العیال کہیں؟ یہ کثیر العیال ہے. سب نفوس قدسیہ والے گھر میں موجود, اس کی بنیاد پر نبی کثیر العیال نہیں کرنا. صرف اپنے گھر والوں کی بنیاد پر نہیں, یہ ساری امت نبی کی عیال, یہ ساری امت نبی کی عیال. یہاں بھی نبی کی محتاج, وہاں بھی نبی کی محتاج, یہاں بھی نبی کی ضرورت وہاں بھی. تو یہ ساری امت عیال مصطفیٰ, اور یہ کثیر العیال, کثیر العیال. ارے جنتیوں کی 120 صفیں لگے گی, 40 صف میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے ماننے والے 40 صف, اور سرکار کے ماننے والے 80 صف. سرکار کے ماننے والے کثیر العیال, کثیر العیال تو ہم نے اپنی کر دیا. کس کے لیے؟ عیال کے لیے. تو قیامت تک جو عیال آ رہی ہے وہ انہی تک آ رہی ہے. سیدنا مولانا خاتم کمال کے قوت کا کے مصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ ایک لفظ اور, تو کوئی لفظ بڑا زیادہ اختلافی نہیں ہے, مگر کچھ لوگ ڈال کے وجہ کا ڈال لائے, بہت لوگ گمراہ ہوئے. یہ جو ہے تو اس کو تیزی کے ساتھ میں اس کی تعلق ہے کہ کچھ لوگوں نے تو ترجمہ کر دیا کہ ہم نے رسول کو گمراہ پایا, بے خبر پایا, سمجھا. اور گمراہ کرتے ہوئے ان کو خوف بھی نہیں ہوا کہ جو راستہ بتانے آیا تھا وہی گمراہ ہو, جو خبر کرنے والا ہو وہی بے خبر ہو. تو اصل میں قصہ یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ لغت دیکھ کر نہیں کر سکتے. یہی بہت ہی موٹی موٹی لغت کی کتابیں دیکھی, کتابیں دیکھی اور کہتے ہیں ترجمہ شروع کر دیں. لغت دیکھ کر قرآن کا ترجمہ ممکن نہیں. قرآن کا ترجمہ کرنے سے پہلے عشق مصطفیٰ کی چراغ جلاؤ, اور اس عشق کی روشنی میں قرآن سبحان اللہ. اچھا دوسری بات میں کو چلیے لغت کی دیکھی, لغت میں تو بہت سارے معنی تھے, تمہیں یہی کیوں پسند آئے؟ چلیے سب لغت کے معنی
اس آیت پر صالحین کی نظر پڑی، کاملین کی نظر پڑی، اولیاء کی نظر پڑی، الواس کی نظر پڑی، آپ پر کسی نے گمراہ نہیں کیا۔ اس کا ترجمہ وہ نہیں کیا، گمراہ نہیں کیا۔ اب مفسرین اپنے اپنے انداز سے بات بتاتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ بتایا گیا کہ سرکار کی ذات کے لیے تمام خدا یہ تھا کہ نبوت کے اظہار سے پہلے ہی آپ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اظہار نبوت سے پہلے ہی بچپنے کے عالم میں بھی، جوانی کے عالم میں بھی آپ کے پاس ہے۔ کتنا آگے مرتضی کی روایت ہے کہ 2 بار ایسا ہوا کہ نبی کریم ایک ایسے گھر میں پہنچ گئے رات کے وقت جہاں گانا بجانا لہو نہیں، ایسی عشرت کی محفلیں گرم تھی، نبی وہاں پہنچ گئے۔ مگر خدائی اہتمام دیکھیے، نبی پہنچے تو ایسا نیند کا غلبہ ہوا، ایسا غلبہ ہوا کہ سورج نکل آیا، سب کچھ ہو گیا، نبی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ سب کچھ ہو گیا، نبی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ایسے وقت میں جبکہ نبوت کا عزم بھی نہیں ملا تھا، نبوت کی دعوت کا عزم بھی نہیں ملا تھا، خدا نے یہ بچایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تم ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جو گمراہ کر دینے والی جگہ تھی، مگر خدا نے ایسا بچایا کہ تمہارے دامن پر اس کا داغ نہ لگا۔ ذرا سا دیکھو، چلو یہ بھی مانا اگر لیتے تو کسی حد تک کہا جاتا کہ صحیح ہے۔ حضرت جنید بغدادی تو کہتے ہیں یہاں دال سے مراد متحیر، تحیر کیا مطلب کہ جب قرآن کا نزول ہوتا تھا تو معنی قرآن کا ایسا ہجوم ذہن سرکار کو ہوتا تھا کہ سرکار خاص معنی مقید کرنے میں مخیر ہو جاتے تھے، حیرت میں پڑ جاتے تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس خاص معنی کی ہدایت فرما دیتا ہے۔ قرآنی میں ہم نے تجھے متحیر پایا تو تحیر کو ہر اور ایک چیز اور ہے جس کو بھول کہتے ہیں، ناسی، دال کے معنی ناسی۔ جب سرکار معراج کی رات اوپر گئے تو ایک بھول کی وہاں وہ قرب کی حیبت، وہ جلال کا عالم، اس پر آپ پر بھول کیا، بھول کی کیفیت آئی ہوئی، اور سرکار سوچتے رہے کیا کہیں، کیسے کہیں، کیا چاہیں، کیسی تعریف کریں، اسی سوچ میں تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت سے باہر کیا، اور پھر جو چاہا کہا، جو چاہا مانگا، جو چاہا کہا، اور ایسی حمد کی جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں۔ اور اس کے بعد عرب کا محاورہ ایک بھی ہے کہ جو قوم کی غلطی ہوتی ہے اس کے سردار کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، غلطی قوم کرتی ہے سردار کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اس محاورہ قرآن بھی عرب کے اسلوب بیان پر نازل کیا گیا ہے، اس میں محاورات کا لحاظ کیا گیا ہے، عرب کے طرز بیان کا لحاظ کیا گیا، تو اب اس کے اوپر ایسی صورت میں فرمایا گیا کہ اے محبوب، یہ تمہارے زمانے کے لوگوں کو ہم نے گمراہ پایا، تیری قوم کو ہم نے گمراہ پایا، تو ہم نے تیرے ذریعے ہدایت دے دی، ہدایت دے دی۔ عرب کی زبان میں دال اس درخت کو بھی کہتے ہیں جو صحرا میں تنہا ہو، دال اس درخت کو بھی کہتے ہیں جو صحرا میں تنہا ہو۔ اور اس کے بعد سرکار بھی عرب کی قوم میں جب آئے تھے تو تنہا نظر آ رہے تھے، تنہا کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی ہمنوا نہیں تھا، مگر سرکار کی ہدایت سے وہ تنہا درخت تنہا نہ رہا، وہ ہر طرف درخت ہی رہا، ہر طرف شاخہ ہی شاخہ ہوتی چلی گئی۔ تو سب اس حساب سے کہ ہم نے تجھے دال پایا، تنہا پایا، ساری قوم کا تیرا غلام بنا دیا، تیری تنہائی ختم کر دے، تیری تنہائی ختم کر دے۔ دال کے معنی یہ بھی لیا جا سکتا تھا، اور ایک دال کا معنی یہ بھی جیسے کوئی چیز کہیں چھپ جائے، جیسے کہ دودھ میں پانی، تو وہاں تغل ما فی اللبن،
یہ محاورہ ہے کہ پانی جو ہے وہ دودھ میں چھپ گیا، گم ہو گیا، پانی چھپ گیا، کوئی نکال کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ تو یہی حال ہوا کہ تم اس قوم کے اندر چھپ گئے تھے، اس قوم کے اندر چھپ گئے تھے۔ تمہاروں کو کہا گیا کہ امتیاز دے دیا، تجھے پہچانوا دیا، ساری قوم نے تجھے پہچان دیا۔ اور میں تیزی سے لے جاؤں، جو بھول جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، اس کو بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سرکار کا ایسا واقعہ بچپنے کی بات ہے، کہتے عبد المطلب کے باحیات تھے اور آپ حضرت دائی حلیمہ کے مکان پہ جا رہے تھے، راستے میں راستہ بھول گئے، تو اس کی یاد کہاں تھا؟ وہ جب تم راستہ بھول گئے تھے تو ہم نے راستہ دکھایا، ہم نے تمہیں بتا دیا۔ مطلب یہ کہ ہر وقت خدائی کی اہتمام ساتھ ساتھ ہے، خدائی کی نگرانی ساتھ ساتھ ہے، خدائی کی نگرانی ساتھ ساتھ ہے۔ آپ اس دال کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور دال کا معنی یہ بھی ہو کہ حق ظاہر ہونے سے پہلے، احکام شریعت کے ظاہر ہونے سے پہلے تم اس سے ناواقف، اور یہ تو بات صحیح ہے کہ خدا کے بتانے سے پہلے سبھی چیز سے ناواقف، خدا نے بتا دیا سب سے واقف، تو وہاں ناواقف، تم ناواقف جس سے تھے اس سے بھی واقف کر دیا، جس سے ناواقف تھے اس سے بھی واقف کر دیا۔ اور کچھ عاشقوں نے تو یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، ہم نے اپنی تجھے محبت میں رفتہ پایا، متوالا پایا، خود رفتہ پایا۔ یعنی تیرا عالم یہ تھا خود رفتگی کا، خود رفتگی کا عالم یہ تھا، اور بچوں کا خیال نہیں، قوم کا خیال نہیں، شہر کا خیال نہیں، صرف جاتی میں مشغول، غار ہیرا کو جگہ بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، ہر وقت اتنا مشغول کہ میرے سوا کسی کا خیال نہیں، میرے سوا کسی کا خیال نہیں۔ اور اس محبوبیت کا عالم بتا دوں کہ محبوبیت کا عالم یہ تھا کہ حضرت جبریل آئے، حضرت جبریل آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں سرکار کی محبوبیت کا یہ عالم کہتے ہیں اس کو کچھ لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر دبوچا چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھو، پھر کہتے میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر دبوچا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھو۔ ایک بات بتاؤ، یہ تو ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کیا پڑھنا جانتے ہیں، مگر جب ایک بار آپ کہہ دیں گے کہ پڑھنا ہی جانتا پھر میں پڑھواؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے پوچھو حضرت جبریل کو پتا تھا کہ نہیں کہ پڑھنا جانتے کہ نہیں، اور وہ پہلے سے معلوم تھا کہ پڑھنا نہیں جانتے تو کیوں کہتے پڑھو؟ فرشتے کو کیا ہوا؟ اچھا چلو نہیں پتا تھا تب تو دروش کے چھوڑا پھر بھی نہیں پڑھا، تجھے پڑھنا نہیں جانتے تھے پھر کیوں کہا پڑھو؟ یہ اشارہ کیوں ہے؟ فرشتے کا اشارہ بتا رہا ہے یہ پڑھنا جانتے ہیں، یہ پڑھنا جانتے ہیں، کوئی اور بات ہے، کوئی اور بات ہے جو پڑھ نہیں رہے۔ اور دوستو پھر اب میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ وقت بھی بہت قریب ہو گیا ہے، اب صرف تیزی سے اس کا ترجمہ کر دوں۔ پڑھنا جانتے ہیں پڑھتے ہیں، میرا ترجمہ یہ ہے میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، پڑھا نہیں پڑھتا، پڑھا نہیں پڑھتا۔ اب انہوں نے اپنی طرف توجہ آئی تو توجہ بخاری کے الفاظ کیا ہے؟ فَقَدْتَنِي فَبَلَغَ مِنِّي الْجَهْرُ وَبَلَغَ مِنِّي الْجَهْرُ۔ میں نہیں جانتا کہ درسگاہ کے معلم اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے حضرت جبریل نے مجھے دبایا یہاں تک کہ میں چھپ گیا۔ یہ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں حضور فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے دبایا یہاں تک کہ میں چھپ گیا۔ میں ذرا غور کرو، فغتنی میرا ترجمہ، فغتنی حضرت جبریل نے مجھے دبوچا، حتی بلغ
نیل جو یہاں تک کہ حضرت جبریل پہنچ گئے میری وجہ سے انتہائی کوشش میں توجہ اپنی طرف نہیں کر سکے نبی کی توجہ اپنی طرف نہیں کر سکے کیا بات لگی ہے کیا قدرت دیکھی ہے کیسا مقبرہ ہے کیسا عشق میں ڈوبا ہوا ہے نہیں کر سکے اور پھر حضرت جبریل سمجھ گئے کہ مشاہدہ جمال الہی میں یہ مستغرق ہے مشاہدہ جمال الہی میں مستغرق ہے رب کے مشاہدے سے انہیں کوئی بھگا نہیں سکتا اب اسی رب کا نام لو اب اسی رب کا نام لو اقرا باسم ربی اقرا باسم ربی اور جس رب کے جمال میں آپ مستغرق ہے اسی کے نام سے پڑھیے اسی کے نام سے پڑھیے اتنا پڑھ رہے اتنا کہنا تھا کہ پڑھنے لگے دیکھو تو خدا کہتا ہے کہ وہ دیکھا نہیں تم ایسے ماں باپ کا تھے ایسے گزرتا تھے بال بچوں کا خیال نہیں قوم کا خیال نہیں میں نے اس کیفیت سے تمہیں آزاد کر دیا تاکہ ہدایت کر سکو دیکھ ریکھ کر سکو قوم کو دے کر سبق سکھا سکو اس کیفیت سے ہم نے تجھے الگ کیا تاکہ ہدایت اور نبوت کا فریضہ کتنے معنی تھے دال کے نام ایک آخری معنی وہ بھی ہے کہ حق واضح ہو پھر بھی نہ مانے وہ بھی دال ہے حق واضح ہو پھر بھی نہ مانے وہ دال ہے حق اتنا واضح میں نے کر دیا اب وہ نہ مانے تو وہ دال ہے وہ دلالت ہے وہ گمراہی ہے تو میرے رسول کا دامن ایسی دلالت سے پاک اللهم صل